बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मियाँ नवाज शरीफ सियासी महवर पे छा चुके हैं और वो मुकम्मल सेहतयाब होने के बाद उन्होंने आपने देखा कि मानसेरा में उन्होंने एक बड़ा जलसा किया और इस बड़े जलसे में मियाँ नवाज शरीफ बिल्कुल उसी तरह घन घरच के साथ बोलते हुए दिखाई दिए जो कभी पहले वो बोला करते थे। और आज का दिन भी मियाँ नवाज शरीफ का दिन है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ आज लाहौर की सड़कों पे निकल आए हैं और उनके साथ लोगों का एक जुम्मे गफ़ीर है। मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी इस जो शहर के अंदर एक इंतखाबी रैली है, इसके लिए अपना उनका जो पुराना एक हल्का इंतखाब है अंदरून लाहौर का इलाका जो है, इसका इंतखाब किया है। और अब जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, मुख्तलिफ़ मकामात पे उनका विज़िट्स जारी है और इस विज़िट के दौरान मजमूई तौर पे लाहौर में लाखों अफराद जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए सड़कों पे मौजूद हैं। और उनके साथ साथ मरीम नवाज़ भी चूँकि इस रैली में शरीक है। और दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून ने अब जो अपनी इंतखाबी मुहिम है इसको अरूज पे पहुँचाने का फ़ैसला किया है। जभी तो मियाँ नवाज शरीफ भी एक्टिव हैं, मरीम नवाज़ भी एक्टिव हैं, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब भी एक्टिव हैं, हमजा शहबाज भी एक्टिव हैं। आज मियाँ शहबाज शरीफ मुल्तान तशरीफ़ लेके गए हैं, वहाँ पे इंतखाबी जलसे से ख़िताब करना है। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ के जो दीगर जलसे शेड्यूल के मुताबिक हैं वो इसी तरह जारी रहेंगे। और मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान के तमाम बड़े जो शहर हैं वहाँ पे विज़िट करेंगे और जलसों से ख़िताब करेंगे। और इसके साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ की मकबूलियत का चर्चा सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि अब दुनिया ने मानना भी तस्लीम कर लिया है। उन्होंने इसको वो मान रही है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो ना सिर्फ मकबूल लीडर हैं बल्कि वो एक विजनरी लीडर भी हैं। वो पाकिस्तान के जो इस वक्त चैलेंज हैं उनसे बेहतर अंदाज में नबर्दे आज़मा हो सकते हैं। वो इससे पहले भी इसी तरह के हालात से पाकिस्तान को निकाल चुके हैं और आइंदा भी वो ऐसा कर सकते हैं। ये बात हम जब आपसे कहते थे तो हमारे जो कौमी यूथ वाले थे ना, वो बड़ी चीखों पुकार करते थे, लो जी नवाज शरीफ ने केड़ा वड्डा काम करता, ये देखें सिर्फ तारीफ़ें करते हैं। और आज दुनिया तस्लीम कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट शाया हुई है और आज की ये जो असल में वीलॉग की पूरी स्टोरी है यहीं से स्टार्ट करनी है मैंने, क्योंकि ब्लूमबर्ग ने एक हालिया रिपोर्ट जारी की है और अपनी इस रिपोर्ट में उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ की जो मुआशी कारकर्दगी है उसको तस्लीम किया है। ब्लूमबर्ग ऐसा जो है वो मईशत के हवाले से अदारा है जो कि पूरी दुनिया में मईशत के हवाले से मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स जारी करते हैं और इससे पहले ही पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कई एक रिपोर्ट्स जारी की हैं। लेकिन जो हालिया रिपोर्ट है इसमें उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि मियाँ नवाज शरीफ अपने दीगर सियासी मुखालफिन के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर उनकी जो मुआशी परफॉर्मेंस है वो उनसे ज़्यादा बेहतर है दीगर मुखालफिन से। जिसमें उनका ये भी कहना है कि जी ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत को देखा जाए या मियाँ नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत, तो इन सब में जो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया है वो मियाँ नवाज शरीफ ने किया है। और गुज़िश्ता 3 दहाइयों की यानी कि 30 साल के ये बात कर रहे हैं कि गुज़िश्ता 30 साल में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी उस वक़्त आई है जब मियाँ नवाज शरीफ बरसरे इक़्तिदार रहे हैं। अब बहुत पीछे की बात हम नहीं करते, मेरा ख़्याल है कि सबको याद होगा कि 2013 में जब इंतखाबात हुए तो तब हालात क्या थे। 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। उसके पहले परवेज़ मुशर्रफ का जो आमरीत का दौर है वो मुसल्लत था। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जो इलेक्शन हुए उसमें पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार रही और आसफ़ अली ज़रदारी साहब सदर बने, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म बने। और उस दौर में आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में तारीख़ी लोड शेडिंग होती रही। 24 घंटों में मेरा ख़्याल है कि शहरों में उस वक़्त जो सूरत हाल थी ना वो तकरीबन कोई कम से कम 16 घंटे की लोड शेडिंग थी। बड़े शहरों की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप छोटे देहात की बात करें तो सर वहाँ पे तो लाइट मेरा ख़्याल है कि लोग भूल ही गए थे कि शायद कोई लाइट नाम की चीज़ भी है, इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग थी वहाँ पे मुसलसल दही इलाकों में। उन दिनों में मुझे अपने गांव जाने का, चूँकि मैं गया किसी काम से, तो 3 घंटे लगातार लोड शेडिंग होती थी।
بینظیر کہہ دیا پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں، یہ جو جناب زرداری صاحب جب صدر تھے، تو لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ تھی، اس وقت دہشت گردی بہت زیادہ تھی۔ میاں نواز شریف نے 2013 کے بعد جب ملک کی مسند اقتدار سنبھالی تو اس کے بعد انہوں نے سازشوں کا مقابلہ بھی کیا، حالانکہ میاں نواز شریف کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اور ان کے راستے میں روڑے اٹکانے کے لیے یہ عمران جیسے جو اعلیٰ کار ہیں، یہ پروجیکٹ عمران والے جو ہیں یار، ان کو استعمال کیا گیا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو استعمال کیا گیا، یہاں پہ دھرنے دروائے گئے اور کئی ماہ تک جو ہے وہ دھرنے دیے جاتے رہے، حکومت کو مفلوج کرنے کی کوشش کی گئی، نہ صرف اسلام آباد بلکہ ملک کے دیگر بڑے شہروں میں لاک ڈاؤن کیے گئے، لوگوں کو سول نافرمانی کی تحریکیں چلانے کی ترغیب دی گئی، اور یہ باقاعدہ طور پہ ایسی موو چلائی گئی کہ لوگ حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں، لوگ جو ہیں وہ یہ جو یوٹیلیٹی بلز ہیں ان کو جمع کروانے سے انکار کر دیں، لوگ ریاستی اداروں پر قابض ہو جائیں، اور ملک میں جو ایک نظام ہے اس کو لپیٹ دیا جائے۔ یہ سازشیں کی جاتی رہیں۔ میاں نواز شریف کے دور حکومت میں ان سازشوں کا مقابلہ بھی کیا گیا، ان سازشوں کو ناکام بھی بنایا گیا، اور پھر پاکستان میں معیشت کو ریسٹور بھی کیا گیا، پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ بھی کیا گیا، پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف تاریخ کا کامیاب ترین آپریشن ہوا۔ اس آپریشن کے نتیجے میں پاکستان سے دہشت گردوں کا صفایا کیا گیا، جو پاکستان میں تھے ان کو واصل جہنم کر دیا گیا، اور جو اپنی زندگی بچانے میں کامیاب ہوئے ان کے لیے پاکستان کی زمین جو ہے وہ تنگ پڑ گئی اور ان کو پاکستان سے بھاگنا پڑا۔ اور جب تک میاں نواز شریف کی حکومت رہی پاکستان میں دہشت گردوں کو واپس نہیں آنے دیا گیا۔ ان سازشوں کے باوجود سی پیک جیسا گیم چینجر منصوبہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ چین کے صدر کے دورے کو رکوانے کے لیے یہ جو سازشیں کی جاتی رہی نا، عمران خان جو بیٹھا رہا 126 دن وہاں پہ امپائر کو بتاتا رہا انگلی اٹھاؤ، وہ چین کے صدر کا دورہ رکوانے کی سازش بھی تھی تاکہ پاکستان میں سی پیک کے منصوبے پہ عملی اقدام شروع نہ ہو سکے۔ لیکن خیر اس کے باوجود چین کے صدر کا دورہ ہوا، وہ پاکستان آئے، پاکستان میں آنے کے بعد سی پیک پہ جو ہے وہ باضابطہ طور پہ معاہدہ ہوا، اس پہ کام کا آغاز کر دیا گیا، نئے بجلی گھر لگائے گئے۔ وہ لوڈ شیڈنگ جس میں بدترین اندھیرے تھے، جہاں پہ شہروں میں 16 گھنٹے اور دیہاتوں میں تو 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، اور اس اذیت سے نجات انہوں نے دلائی، اور پاکستان میں ان 5 سالوں کے دوران لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ یہ بڑی بات تھی، اور نہ صرف خاتمہ ہوا بلکہ آپ دیکھیں کہ بڑے پروجیکٹ بھی لگائے گئے پاکستان میں جدید۔ آپ یورپ کا جو تصور کرتے ہیں نا لوگ کہ جی یورپ میں اس طرح کی سہولتیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، بالکل ہیں سر، ہمارے ہاں ویسی نہیں ہے، لیکن کم از کم کسی نے بتایا کہ پاکستان میں بھی یورپ جیسی ٹرانسپورٹیشن ہو سکتی ہے، اور اس کا آغاز کیا گیا اورنج لائن ٹرین سروس سے۔ آپ ذرا سفر کر کے دیکھیں، میرے وہ بھائی جو پنجاب سے نہیں ہیں یا لاہور سے نہیں ہیں، وہ آئیں لاہور میں اور کبھی ایک بار ذرا اورنج لائن کا وزٹ تو کریں، اس پہ سفر کریں، آپ کو اندازہ ہو کہ سر یورپ میں کس طرح کی ٹرانسپورٹیشن ہو سکتی ہے، یہاں پہ جس طرح کی لگژری قسم کی آپ کو ٹرانسپورٹیشن دی جا رہی ہے، اور بہترین ویل آرگنائزڈ۔ اور اسی طرح میٹرو بس سروس جیسی جو ہے وہ جدید سہولیات فراہم کی گئی۔ یہ تو آغاز تھا، لیکن اس آغاز کے باوجود پھر وہ جو جنہوں نے تجربہ بنا کے رکھا نا پاکستان کو، وہ باز نہیں آتے نا ماشاءاللہ، لیکن پھر عمران خان کو مسلط کر دیا گیا۔ پھر عمران خان کو مسلط کر کے اس کا جو خمیازہ پوری قوم نے بھگتا سر، لیکن عمران خان کو مسلط کرنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں، زمین و آسمان کو ملا دینے کی کوششیں کرنے والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا نا، اچھا اس پہ بڑا مزہ آیا۔ مزہ اس لیے نہیں آیا کہ جی ہماری حالت تو خراب تھی ایک عام آدمی کی، پاکستان کے عام غریب لوگوں کی، ان بڑوں کی بھی حالت خراب ہوئی، وہ اس لیے مزہ آیا کہ سر یہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ صرف ان کی مرضی سے ہی کام ہو، اور جسے وہ چاہیں بس وہ تخت نشین ہو جائے۔ لیکن چلو جی
ان کو مزہ تو آ گیا نا جب اسی بندے نے ان لوگوں پہ بڑے سنگین قسم کے الزامات بھی لگائے اور پھر آپس میں وہ دال جوتیوں میں جو بٹی، تو اس وجہ سے ذرا مزہ آیا، لیکن خیر یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اب ایک بار پھر ہم ایک دوراہے پہ کھڑے ہیں جہاں پہ الیکشن کا دورہ ہے اور ہم نے ایک نیا مینڈیٹ دینا ہے، کسے منتخب کرنا ہے اور کس نے پاکستان کی قسمت کے فیصلے کرنے ہیں، یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اب یہ لگ رہا ہے، جس قسم کی ہوائیں چل رہی ہیں، جس قسم کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ سر پاکستان میں اچھے دنوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے، ایک بار پھر اچھے دن لوٹنے والے ہیں، کیونکہ میاں نواز شریف وطن واپس بھی آ چکے ہیں اور ان کی مقبولیت میں ہر روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف کے وطن واپس آنے سے لے کے اب تک ان کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے اور نام نہاد لیڈر کی اور اس کی جماعت کی مقبولیت گرتی جا رہی ہے، اور میاں نواز شریف باضابطہ طور پہ انتخابی مہم میں شامل ہو چکے ہیں۔ وہ کل مانسیرا میں تھے، آج لاہور میں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ لاہور کی سڑکوں کا آج جو منظر ہے نا، بڑا دل فریب قسم کا منظر ہے سر۔ لاہور کی سڑکوں پہ میاں نواز شریف کے ساتھ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ محو سفر ہیں اور ان کے ساتھ نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی دیکھا گیا، ظاہر میاں نواز شریف کا انتخابی نشان شیر ہے، تو اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی میاں نواز شریف شہر میں وزٹ کرتے ہیں تو جو ان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے بھی شیر پال رکھے ہیں، تو وہ زندہ شیر سڑکوں پہ لے آتے ہیں۔ اچھا، ایک اس قسم کے جانور کو سڑکوں پہ لانا جو ہے وہ خود بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہے۔ تو میاں نواز شریف کے آج کے دورے کے دوران بھی ایک ان کے چاہنے والے نے زندہ شیر جو ہے وہ ساتھ لے آیا، تو میاں نواز شریف نے فوری طور پہ جو ہے وہ اس معاملے کا نوٹس لیا اور انہوں نے ہدایت جاری کی کہ سب سے پہلے شیر کو واپس جو ہے وہ اس کی جگہ پہ پہنچایا جائے۔ اس کی وجوہات ہیں سر، وجوہات یہ ہے کہ ایک تو جو شیر ہوتا ہے یہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جنگلی جانور ہے اور یہ کسی وقت بھی ریئیکٹ بھی کر سکتا ہے، اور دوسرا اتنے لوگوں کو دیکھ کے ڈیفینیٹلی شیر جو ہے وہ اشتعال میں آ سکتا ہے، تو کوئی حادثہ پیش بھی آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے بھی میاں نواز شریف نے بہتر فیصلہ کیا، شیر تو واپس چلا گیا وہ والا، لیکن یہ جو لاکھوں شیر سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں انہوں نے طرح نکال دیا وہ عمران خان اور اس کی جماعت کا۔ لاہور میں کہیں تحریک انصاف کا نہ کوئی جھنڈا نظر آتا ہے نہ کوئی بندہ نظر آتا ہے، اور ہر طرف سے میاں نواز شریف کے نعرے لگ رہے ہیں، اور یہ نعرے بتا رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہے، کیونکہ لاہور سے جو تبدیلی کی ہوا چلتی ہے نا سر، یہ پورے ملک میں پھیلتی ہے۔ لاہور کو ایسے ہی پاکستان کی سیاست کا مرکز نہیں کہا جاتا، یہاں پہ جو تحریکیں جنم لیتی ہیں وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچتی ہیں۔ ہر تبدیلی کا آغاز لاہور سے ہوتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جو ایک عوامی انقلاب برپا کیا تھا اس کا آغاز بھی لاہور سے کیا تھا۔ آج ان کا نواسہ بلاول بھٹو زرداری لاہور کے لیے جستجو کر رہے ہیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ لاہور سے وہ کامیاب ہوں، اور دیکھیں نا کتنا فوکس انہوں نے کیا، بہترین کام کر رہے ہیں بطور سیاسی جماعت۔ وہ ٹھیک ہے روزانہ کی بنیاد پہ جلسے کر رہے ہیں، وہ انتخابی مہم میں موجود ہیں، آصفہ ان کی بہن جو ہیں وہ موجود ہیں، تو اچھی بات ہے۔ وہ اپنا اگر انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے لاہور کو فوکس کیا تو یہ اچھی بات ہے، لیکن لاہوری جو ہیں وہ مجموعی طور پہ ان کی جو اجتماعی سوچ سامنے آ رہی ہے وہ سر شیر ہے، وہ میاں نواز شریف ہے، وہ ترقی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، وہ دنیا کی سہولتوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان میں، پنجاب میں، پورے ملک میں جو ہے وہ لوگوں کا معیار زندگی دنیا کے دیگر ممالک کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ لاہور ہے یا مانسیرا کے لوگ ہیں یا باقی لوگ ہیں، بلکہ دنیا میاں نواز شریف کی لیڈرشپ کو تسلیم کر رہی ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بلوم برگ نے اپنی رپورٹ میں یہ عندیہ دیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی جو معاشی پرفارمنس ہے وہ دوسروں سے بہت بہتر ہے، اور میں نے آپ کو حقائق رکھ کر چیز جو ہے وہ ثابت کی کہ بالکل وہ جو کہہ رہے ہیں وہ 100% درست ہے اور ایسا ہی ہے۔ اور اسی طرح اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگلی حکومت جو ہے وہ میاں نواز شریف کی ہو سکتی ہے، تو سر ہو نہیں سکتی، 100% میاں نواز شریف کی ہی حکومت ہوگی، کیونکہ 2008 سے 2013 تک جو آئے تھے ان کی کارکردگی بھی لوگوں نے دیکھی، اور پھر
2013 سے 2017 تک کی کارکردگی میاں نواز شریف کی اور ان کی حکومت کی، اور پھر 2018 سے 2022 تک یہ جو ظلم کا نظام پاکستان پہ مسلط رہا عمران خان کی شکل میں، اس کو بھی لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ اگر کوئی غریبوں کے دکھوں کا مداوع کرتا ہے تو وہ میاں نواز شریف ہے۔ تو لہٰذا میاں نواز شریف کے حوالے سے یہ جو اس وقت رپورٹ سامنے آ رہی ہیں وہ اس بات کا مظہر ہے کہ اگلی حکومت میاں نواز شریف کی ہے۔ نہ صرف پاکستان کے عوام بلکہ پوری دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ میاں نواز شریف اگلی بار وزیر اعظم ہوں گے، اور مسلم لیگ نون برسر اقتدار جماعت تو ہوگی۔ لیکن اگر میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے اور برسر اقتدار ہوں گے تو پھر سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا جنہوں نے پاکستان کا یہ حشر کیا ہے، اور جن لوگوں کے خلاف ابھی تو شاید مقدمہ چل رہے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے خلاف کیا کوئی مزید کارروائی آگے بڑھے گی، یا اسی طرح سے وہ یہ جو سلو موشن پہ کام چل رہے ہیں اسی طرح سے چلتے رہیں گے۔ تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف کے آنے کے بعد بہتری تو آئے گی، لیکن ساتھ یہ تجربہ گاہ کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، اس پر بھی غور کیا جانا چاہیے۔ لہٰذا آپ دوست بھی بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ تجربہ گاہ والا معاملہ جو ہے اس کو کلوز اپ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔